5 वक्त की नमाज जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, 5 वक्त की नमाज इस उम्मत की शान पहचान है। और अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों पर इतनी बड़ी मशक्कत डाली कि उनकी नमाज मस्जिद के अलावा कहीं नहीं होती थी, मस्जिद में ही होती थी। हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, जॉब में है मुसल्ला बिछा नमाज पढ़, चलो मुसल्ला भी कोई नहीं, जमीन देख उस पर कोई गंदगी तो कोई नहीं है, बस जमीन भी तेरे लिए पाक है, चल नमाज पढ़। और आसानी कर दी, पानी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मिट्टी में हाथ मार, मुंह पे मत, फिर एक हाथ मार यूं कर, चल नमाज पढ़, मैं तेरे को कबूल करूंगा। ये किसी उम्मत के साथ ये नहीं हुआ। उन्हें वजू ही करना था चाहे पानी 50 मील पर मौजूद हो। और हमारे लिए पानी कोई नहीं है, चलो तयम्मुम, मिट्टी में हाथ मारा, यूं किया, फिर हाथ मारा, एक यूं किया, एक यूं किया, चल भाई अल्लाह अकबर, कबूल। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर में थे, उनको नहाने की जरूरत हो गई, नाइट फॉल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि वैसे तो आदमी को वुज़ू की जरूरत होती है, तो खाली मुंह पे हाथ मारा और कोनियों तक, लेकिन मुझे तो गुस्ल की जरूरत है, तो खाली इससे तो काफी नहीं होगा। उन्होंने कपड़े उतारे, अकेले थे, रेत के ऊपर कभी यूं लेटे, कभी यूं लेटे, कभी यूं लेटे, 3-4 दफा यूं और यूं रोल होते होते फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। आए अल्लाह के नबी के बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुझे रात को नहाने की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कहा वजू के लिए तो खाली ये 2 दफा करना काफी है, तो ये तो नहाना था, तो मैं तो रेत में खूब रोल होता रहा। मेरे नबी ने इन्नमा यक्फीका दरबतान, अरे सीधे बंदे अम्मार, उसके लिए भी इतना ही काफी था कि तू यूं करता और यूं करता और तू पाक हो जाता। अल्लाह ने उस नबी के तुफैल, उस महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, अल्लाह ने क्या क्या सहूलतें और आसानियां हमें अता फरमाई। फिर नमाज 4 की 2 रकात कर दी, तुम मुसाफिर हो 2 पढ़ो, रोजे में सफर में रोजा माफ कर दिया, बाद में रख लेना, बाद में रख लेना, कज़ा करने को कम, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। और आगे भाई मरीज हो छोड़ दो, मुसाफिर हो छोड़ दो, और नमाज 2 रकात कर दो, सुन्नतें छोड़ दो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे, तो उन्होंने 2 रकात पढ़ के बैठ गए, तो उनके खादिम ने कहा सुन्नतें नफल नहीं पढ़ोगे? अगर पढ़ना तो 4 फर्ज पढ़ता मैं, मेरे अल्लाह ने माफी दे दी तो मैं क्यों पढ़ूं? मेरे नबी ने सफर में सुन्नतें नहीं पढ़ी कभी, अपनी उम्मत को सहूलत देनी, फजर की सुन्नतें 2 पढ़ते थे, इसके अलावा सुन्नतें नहीं पढ़ी ताकि मेरी उम्मत को सहूलत हो, आसानी हो। एक दफा बारिश हो रही थी और कोई जगह नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी ऊँटनी को आगे किया और उस पर बैठ गए, बैठे थे, पीछे सहाबा ने ऊँटनियों पर सफ़ें बनाई और ये नमाज ऊँटनी पे बैठकर अदा की गई बारिश के अंदर। नमाज ऊँटनी के ऊपर नमाज भी हो गई, रुकू भी हो गया, सजदा भी हो गया, सलाम भी हो गया। पहली उम्मतों के लिए नहीं था, सजदा ही करना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक, मेरे अल्लाह ने हम पे फजल और एहसान किया, तो मेरे नबी की जिंदगी में इबादत में नमाज सबसे आला नजर आती है, सबसे नुमाया नजर आती है। और फिर बाजार में, घर में, दफ्तर में, माहौल में मेरे नबी के अखलाक, ये जिंदगी का दूसरा रोशन पहलू है। मेरे नबी की सारी जिंदगी 2 लफ्जों में आती है, इबादत अखलाक, इबादत अखलाक, या तो और लफ्ज हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे आला, और हुकूकुल इबाद में लोगों की बर्दाश्त करना, लोगों से दरगुजर करना, माफ करना, झूठ से बचना, धोखे से बचना। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मुसलमान कंजूस हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह मुसलमान कमजोर हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? हमने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। इस लानत के साथ 400 करोड़ बचा लिए, 4000 बचा लिए, 4 मिलियन बचा लिए, 4 बिलियन बचा लिए, 4 ट्रिलियन बचा लिए, सारी दुनिया को बचा लिया, और ऊपर अल्लाह की लानत पड़ी। तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा है। तो सच्चे हो गए, सच बोला, ये मैं 100 पाउंड कमाता हूँ, ले लो जो लेना है इसमें से, ये मैं 1000 पाउंड कमाता हूँ, ले लो जो लेना है, ये मैं 50,000 पाउंड कमाता हूँ, ले लो जो लेना है। कि मुसलमान की जबान से झूठ नहीं निकलता, सच ही बोलता है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक आवाज है या रसूल अल्लाह, आपने यूं देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज है या रसूल अल्लाह, तो आपने देखा कि हिरनी डियर छोटे, वो खड़ी हुई रस्सी में बंधी। तो हमने कहा क्या हुआ? कहा जी आपका साहबी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से हो रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाता, मुझे पता है मेरे अल्लाह की तकदीर मेरे बारे में क्या है। तो आपने कहा अगर तुम वापस आए तो फिर, तो आपने तो उसने कहा मुझे अल्लाह जहन्नम में डाल दे। आपने उसकी रस्सी खोल दी, खुद में बैठ गई, उसने दौड़ लगाई और पहाड़ों में गुम हो गई। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ती आई और आके सब या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गया। तो आपने उसको बांध के वहीं आप बैठ गए नहीं। देर के बाद वो सहाबी आए जिन्होंने उसको शिकार किया था, पकड़ा था, तो कहने लगे, उनका या रसूल अल्लाह आप यहाँ कैसे? कहा मैं एक दरखास्त लेकर आया। क्या? कहीं हिरनी मुझे हदिया कर दो। या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका है, मैंने बस ये हदिया कर। या रसूल अल्लाह हाजिर। आपने उसको लेकर रस्सी उसकी गर्दन से निकाली, कर जा बच्ची अपने बच्चों के पास जाकर खुशी मना। सच नजात देता है और झूठ हलाक करता है। एक हिरनी जान की बाजी खेल गई सच बोलने के लिए। तुम चंद पौधों पे झूठ बोलते हो, ईमान को बर्बाद करके रख देते हो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान की जबान से सख्त बोल नहीं निकलता, किसी को बेइज्जत नहीं करता, किसी को की बेकामी नहीं करता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को जलील नहीं करता, खुद सहता है, औरों को खुशियां देता है, खुद दुख सहता है, औरों को राहत देता है, खुद तकलीफ सहता है। ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी की जिंदगी है, और ये इस्लाम का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मुश्किल चैप्टर है। जब मेरे नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने रोक लिया कि मेरे हबीब मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, इतनी लंबी नमाज न पढ़ के तो थक जाए। मेरे नबी ने तबलीग में जोर दिखाया तो अल्लाह ने रोक दिया, क़द तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरा, मेरे नबी इतना गम न करके आप खुद ही आने भरते भरते आप मर जाएं।
میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل۔ تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا، ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں آپ کے یوں ماری، پسلی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں کہ بابا مجھے تو ہی بچائے گا، تو آپ کہتے اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش آپ نے ابو سفیان کو عزت دی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ سے ٹکا کے کھڑے تھے، پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے، اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق نہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوگے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا، بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا، خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا، پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے، کلمہ نہیں پڑھا، ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا ایک اگلا ہی بازو، اور 40 آدمی نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو ساری کلمہ پڑھ گئے کہ واقعی یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کو یوں ماری تو اوجعتنی، تو نے مجھے اتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا، وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گیا۔ فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو صحابی کہنے کہ میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو ہم نے کیا بات ہے ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہے، کہیں وہ بیمار پڑی جو کانٹے بچھاتے تھے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا، زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ اور ایک صحابی ابو دجانہ، کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ، ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں، میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ حضرت زبیر کی دلیری کی تو تھک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، یعنی میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے، تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القتل البوارق المسك في المخالق المسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر وامق، یہ گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کیا کیا، جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کبھی چلائیے، کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ، تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی جہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی، یوں ماری، ایک حصہ ادھر ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، اما ترى انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو، میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے، میں نے غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہے۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ، قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تک اس کا حسن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا قل وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں لوگوں، ان ارجع عملی عند، لوگوں میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے لوگوں، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا باللسان، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس روڈ پہ رش ہوتا ہے وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی نا، پرانی بس، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے، رینج روور والے سے پہلے پہنچے، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے، روز رائز والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی، اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے، اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، یہ روڈ ہی خالی ہے، اخلاق کا روڈ خالی ہے۔